बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। आज से ठीक 3 दिन कबल एक खबर सामने आई थी कि लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर जो पाकिस्तान आर्मी के तर्जुमान हैं DGISPR, उन्होंने तुलबा तालिबात के साथ एक इंटरेक्शन किया, एक सेशन किया। लेकिन उस हवाले से चीज़ें सामने ये आई कि वहाँ पर कुछ खुशगवार वो सेशन नहीं रहा, वो इंटरेक्शन कुछ अच्छा नहीं रहा। और तुलबा तालिबात ने बड़े सख्त किस्म के सवालात किए, जिसमें ये भी रिपोर्ट हुआ मुख्तलिफ जगह से कि शायद वहां पर कुछ ऐसे नारे भी लगे कि जो पंजाब के अंदर कभी भी नहीं लगे थे। जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं बलूचिस्तान के अंदर, वो इस तरह के नारे जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लगाते रहे हैं हमेशा से। और सुनने में आया कि उस तरह के नारे भी वहां पर लगे और वो सेशन जो है वो कुछ अच्छा नहीं हुआ। और उस हवाले से बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात भी की। लेकिन उसके बाद भी आज के दिन में यानी कि 23 फरवरी 2025 बरोज इतवार को एक दफा फिर DGISPR साहब ने लाहौर का जो NCA है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर, वहां के जो तुलबा हैं और जो असातिज़ा हैं उनके साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया। और मेरे ख्याल में ये बहुत मस्बत चीज़ है और इसके ऊपर शायद गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। तनकीद भी कर सकते हैं, तामीरी तनकीद भी कर सकते हैं, सख्त सवालात भी कर सकते हैं। अपना नुक्ता नज़र खुलकर जो है वो सुनने का, बताने का हमें आदी होना चाहिए। एक तो आज की क्या तफसीलात हैं, यानी कि जो आज NCA लाहौर के अंदर जो इंटरेक्शन किया गया SPR की तरफ से तुलबा और साजदा के साथ, उसके अंदर से भी कुछ अहम खबरें सामने आई। क्या सवालात तुलबा ने किए, DGISPR ने क्या जवाब उनका दिया, वो तफसील भी आपके सामने रखेंगे। दूसरा नाजरीन, जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है, यानी कि जो जैसा PDM था 2020 के अंदर बना था, उस तर्ज का जो एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बना है जिसमें तमाम अपोजिशन की जमातें छोटी और बड़ी मौजूद हैं, उनकी तरफ से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो क्या करने जा रहे हैं? क्या ईद के बाद एक नया लॉन्ग मार्च हो सकता है? और पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही लॉन्ग मार्च करती रही है। क्या ईद के बाद जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है उसके अंदर कौन कौन से बड़े रहनुमा हो सकते हैं, कौन सी बड़ी जमातें अपोजिशन की हो सकती हैं, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं, वो भी जरा आपके सामने रखेंगे। और तीसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यूं महसूस होता है कि शायद पंजाब जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वो शायद नो गो एरिया बन गया है। यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उनके साथ पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, और ये मेन स्ट्रीम टीवी चैनल के ऊपर नहीं बताया जा रहा। क्या खबरें मासूल हुई पिछले 2-4 दिन के अंदर, क्या फस्तायत की गई लोगों के खिलाफ, उसकी भी कुछ तफसील आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले नाजरीन, जो आज DGISPR ने जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर है उसमें तुलबा और असातिज़ा के साथ सेशन किया और वहां पर उन्होंने बड़ी फराख दिली के साथ उनके सवाल सुने और एक बड़ा मुदल्लल किस्म का जो है वो सेशन वहां पर सामने आया। लेकिन इससे कबल, आज से 3 या 4 दिन कबल जो है वो लम्स के अंदर कुछ इस तरह की चीजें रिपोर्ट हुई थी कि वहां पर कुछ चीजें ठीक नहीं हुई। वहां पर शायद ये भी सुनने को मिला था कि लम्स के जो तुलबा तालिबात हैं उन्होंने इस इंटरेक्शन को कबूल नहीं किया था। ये भी रिपोर्ट किया जाता रहा कि शायद तुलबा की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान की आर्मी का ये काम नहीं है कि वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करे, उनका काम सिक्योरिटी, दाखिली और खारजी सिक्योरिटी के मामला का है, वो करें। और दूसरा, इसकी वजह ये भी है नाजरीन के हमारी जो तारीख है पाकिस्तान की, उसमें बहुत सारे इल्जाम जो हैं वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसे बड़ी चीजें हुई हैं कि जिसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व रही है। तो उस हवाले से एक बहुत बड़ा तबका है पाकिस्तान का जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट सोच रखता है, जिनकी थिंकिंग, जिनका माइंड जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन चुका है और वो समझते हैं कि जो पाकिस्तान की आर्मी है उन्हें दाखिली और खारजी सिक्योरिटी के मामलों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, बाकी किसी काम के अंदर इंटरवीन नहीं करना चाहिए। वहां पर मेरा ख्याल है कि शायद बदतमीजी तो नहीं होगी, लेकिन सख्त सवालात किए गए होंगे, लोगों ने इत्तेफाक नहीं किया होगा जो अस्करी अदारे की तरफ से तर्जुमान गए थे। लेकिन जो ये रिपोर्ट हुआ कि वहां पर कुछ ऐसे नारे लगे कि जो पहले बलूचिस्तान और बॉर्डर रीजन के अंदर लगते रहे, जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं जो ये कहती रही हैं कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इस तरह के नारे जो हैं, ये भी रिपोर्ट हुआ कि ये नारे भी वहां पर लगे, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। सेशन के अंदर चूंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड था, वहां पर उसकी कोई वीडियो रिलीज नहीं हो सकी। लेकिन ये रिपोर्ट जरूर हुआ कि कुछ असातिज़ा ने भी इस इंटरेक्शन को अच्छा नहीं समझा, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया कि ये नहीं होना चाहिए, आर्मी का काम नहीं है, या पाकिस्तान आर्मी के जो तर्जुमान हैं उनका ये काम नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अदारों के अंदर जाके, यानी कि तालीमी इदारों के अंदर जाके तुलबा तालिबात या असातिज़ा के साथ सेशन करते फिरें। और इसके ऊपर तुलबा तालिबात ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया था। लेकिन ये अच्छी चीज है कि DGISPR रुके नहीं, उसके बाद फर्दर उन्होंने दोबारा फिर आज NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के अंदर तुलबा के साथ और असातिज़ा के साथ सेशन किया
ماضی کے اندر بھی انہوں نے تقریباً بہت سارے اداروں کے اندر وہ گئے، بہت سارے تعلیمی اداروں کے اندر جا کر انہوں نے انٹریکشن کیا، بلوچستان کے اندر بھی، پنجاب کے اندر بھی. ابھی ماضی قریب کے اندر شاید ایک ہفتہ قبل کراچی میں آرمی چیف صاحب نے بھی ایک آئی بی اے جو یونیورسٹی ہے، آئی تھنک میتھمیٹکس کی اسپیسیفک یونیورسٹی ہے، وہاں پر آرمی چیف صاحب نے انٹریکشن کیا تھا طلباء طالبات کے ساتھ. اور یہ بڑی مثبت ڈیولپمنٹ ہے. مطلب یہ کلوز ہونے کے لیے جو دوریاں ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے یہ بڑی مثبت چیز ہے کہ پاکستان آرمی کے ترجمان یا پاکستان آرمی کے چیف جو ہیں وہ طلباء طالبات اور اساتذہ کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، انہیں ان کا موقف سنتے ہیں اور ان کا جواب مدلل دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑی مثبت چیز ہے. اور آج جو این سی اے لاہور کے اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کے ساتھ جو سیشن ہوا اور طلباء طالبات نے اور اساتذہ نے اندرونی اور بینونی سیکیورٹی اور مختلف موضوعات پر سوالات کیے، اور اس سوالات کے اوپر جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بڑے مدلل اور مثبت طریقے سے کمپریہنسو قسم کے ان کی جوابات دی. اس سیشن کے بعد جو پاک فوج کے حوالے سے شک و شبہات تھے وہ بھی دور ہوئے. یہ کچھ اسٹوڈنٹس کا کہنا تھا، جو ایک ٹیچر کی بھی سٹیٹمنٹ اس والے سے سامنے آئی، نام میں یہاں پر ریپیٹ نہیں کروں گا. انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس سیشن کے بعد جو مختلف طرح کی قیاسرائیاں تھیں یا جو ڈاؤٹس تھے مائنڈ کے اندر، وہ بھی شک و شبہات دور ہوئے ہیں پاکستان آرمی کے حوالے سے. اساتذہ اور طلباء کا یہ کہنا تھا کہ جی کوئی بھی بڑی آفت آتی ہے، وہ چاہے کرونا ہو، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، بارشیں ہوں، اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان آرمی اپنا کلیدی کردار ادا کرتی ہے اور فرنٹ لائن کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی لوگوں کی مدد کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور یہ تمام تر خدمات جو ہیں وہ پاکستان کی قوم سراہتی ہے. تو یہ ایک پریس ریلیز کہہ لیں یا ایک نوائے وقت جو اخبار ہے اس کی میں نے آپ کو پریس ریلیز، ان کے ٹکرز میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں. اب ایگزیکٹلی وہاں پر اگر یہی بات ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہاں پر جتنے لوگ تھے انہوں نے مکمل کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے پاکستان کی آرمی کے اوپر. لیکن اگر اس سے کچھ مختلف باتیں ہوئی ہیں تو پھر بھی میرا خیال ہے وہ سامنے آنی چاہیے. اور میرا تو خیال ہے کہ اگر یہ انٹریکشن ہوتا ہے، یہ سیشن ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ لائیو دکھایا جانا چاہیے، پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر دکھایا جانا چاہیے، تاکہ لوگ سن سکیں کہ اگر کوئی تنقیدی سوال بھی کرتا ہے، کوئی اس طرح کی بات بھی کرتا ہے، تو اس کا جواب آگے سے کیا دیا جاتا ہے، لوگوں کی رائے سنی جاتی ہے، ان کو کیسے سیٹسفائی کیا جاتا ہے. لوگوں کے گلے شکوے بھی سننے چاہیے پاکستان آرمی کے ترجمان کو اگر وہ جاتے ہیں مختلف تعلیمی اداروں کے اندر. یہ بڑی مثبت چیز ہے. اور پاکستان کے طلباء و طالبات جو ہیں وہ پاکستان کا اثاثہ ہیں، پاکستان کا مستقبل ہیں. تو اگر ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، ان کے ساتھ مثبت چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. ایک تو یہ ڈیولپمنٹ تھی. اور دوسری ناظرین، جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے جس میں مرکزی جو جماعت ہے سب سے بڑی، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اس کے بعد اس کے اندر جو مجلس وحدت المسلمین ہے، MWM، جس کے سربراہ علامہ راجہ نصر عباس ہیں، وہ بھی اس گرینڈ الائنس کا حصہ ہیں. اس کے بعد جو پاکستان عوام پارٹی ہے جس کے کنوینئر ہیں یا روح رواں ہیں شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم پاکستان کے، وہ بھی اس جماعت کا حصہ بن چکے ہیں. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان بھی اس گرینڈ لائنس کا حصہ ہیں. اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی جو ہیں، بلوچستان میرے خیال پشتون میپ پارٹی جو ہے اس کے سربراہ، وہ بھی اس جماعت کا حصہ ہیں. لیکن جو بڑی ڈیولپمنٹ اس میں ہوئی ہے وہ گزشتہ کل ہوئی ہے، جب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور اس گرینڈ اپوزیشن الائنس کی جو قیادت ہے وہ کراچی گئی، اور ان کی جی ڈی اے کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. جی ڈی اے چونکہ سندھ کے اندر ایک بہت پاپولر جماعت ہے، ان کا ایک بڑا ووٹ بینک بھی ہے اور اسٹریٹ پاور بھی بہت بڑی ہے ان کی. تو وہاں پر وہ گئے، ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئیں اور انہوں نے ان کے ساتھ چلنے کا اعادہ بھی کیا ہے. اب ناظرین، اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہے اور جو اندر کی خبر ہے، جو اہم خبر ہے، وہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ شاید عید کے بعد جو ہے وہ یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے یہ اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ سڑکوں پر آ سکتا ہے. اب اس کے اندر جو سب سے اہم اور کلیدی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان اس بات کے اوپر ایگری ہوں گے؟ اگر ایگری ہوں گے، کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر ایگری ہوں گے؟ کیا وہ اس گرینڈ الائنس کا حصہ بن کر لوگوں کو کال دیں گے، اپنے لوگوں کو کہ آپ نکلیں، یا وہ اس تمام اپوزیشن الائنس کی قیادت کی ڈیمانڈ کریں گے؟ کیونکہ پی ڈی ایم کے بھی سربراہ آپ کو معلوم ہے کہ وہی تھے. جب بھی کوئی اس طرح کا الائنس بنتا ہے تو اس کی قیادت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کرتے رہے ہیں، ماضی میں بھی انہوں نے کی. تو کیا اس الائنس کا جو ہے وہ سربراہی مولانا فضل الرحمان یہ کریں گے، وہ جو ڈیمانڈ کریں گے، یا وہ ویسے ہی اس الائنس کے ساتھ چلیں گے اور اپنے لوگوں کو گال دیں گے؟ اگر تو عید کے بعد اس چیز کے اوپر تمام اپوزیشن متفق ہو جاتی ہے کہ اس حکومت کے خلاف ایک لانگ مارچ کیا جائے اسلام آباد کی طرف، تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ حکومت پھر زیادہ دن نہیں ٹک پائے گی. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا اکیلے آ جانا، جتنی مرضی پاپولیرٹی ہو، جتنی مرضی اسٹریٹ پاور ہو، اس کا ایک پریشر، اس کا ایک امپیکٹ اور ہے. جب تمام اپوزیشن جو باتیں خصوصاً مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہوں گے اس احتجاج کے اندر، اس لانگ مارچ کے اندر، تو ان کا کنٹینر کے اوپر موجود ہونا ہی بہت بڑی بات ہوگی، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، بڑی افیکٹڈ چیز ہوگی. تو اب دیکھتے ہیں کہ اب نئی ملاقاتیں ان کی کیا ہوتی ہیں، ہونی ہیں آنے والے دنوں کے اندر. اگر تو یہ طے پا جاتا ہے
کہ عید کے فوراً بعد یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس مل کر اس حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے تو پھر شاید یہ حکومت نہیں ٹک پائے گی. گرینڈ اپوزیشن الائنس کے کچھ اجلاس ہوئے, ابھی کچھ ہونے ہیں, شاید کمنگ ڈیز کے اندر بھی ہوں. اس والے سے پھر جو بھی تفصیلات ہوں گی, جو بھی اندر کی خبر ہوگی, وہ بھی ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے. تیسرے نمبر کے اوپر ناظرین جو پاکستان تحریک انصاف ہے, اس کے حوالے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید پنجاب جو ہے وہ نو گو ایریا بن گیا ہے. پنجاب کے اندر یعنی کہ بہت سارے ایسے ایم این اے جن کا تعلق پنجاب سے ہے, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے, وہ پنجاب نہیں جاتے. کچھ کے پی کے رہتے ہیں, کچھ اسلام آباد ہی رہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے تو ہمیں پکڑ لیا جائے گا, ہمارے اوپر ریڈ کیا جائے گا, ان کے گھروں کے اوپر, ان کے سیاسی ڈیروں کے اوپر ریڈ کیے جاتے ہیں. ان کے جو بزنسز کے مقامات ہیں, وہ چاہے پیٹرول پمپ ہو, چاہے چھوٹی انڈسٹری ہو, یا جس طرح کا بھی وہ بزنس کرتے ہیں, ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی جلسہ جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہے, کوئی کارنر میٹنگ, ریلی, کنونشن کرنے کی اجازت نہیں ہے. 1 منٹ سے پہلے جو ہے وہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اب 4 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے. جبکہ ابھی 1 ویک کے اندر جو ہے وہ 2 جلسے پاکستان مسلم لیگ نواز نے پنجاب کے اندر کیے. اچھے تھے, نہیں تھے, امپیکٹ کیا ان کا گیا, میسو تھے, نہیں تھے, اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا. لیکن یہ بات کرنا انتہائی ضروری ہے کہ ایک جماعت کو پنجاب کے اندر جلسوں کی اجازت ہے جو کہ حکومتی جماعت ہے, جبکہ دوسری جماعت جو اپوزیشن کے اندر ہے ان کو پنجاب کے اندر جلسوں کی اجازت نہیں ہے. وہ متعدد دفعہ کوشش کر چکے ہیں, درخواستیں دے چکے ہیں, لیکن جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ اجازت نہیں دیتی. عدالت بھی انٹروین کرتے تو اجازت نہیں ملتی, جبکہ حکومتی جماعت جو ہے انہیں فل فلیج سپورٹ ہوتی ہے انتظامیہ کی, پولیس کی, سرکاری ملازمین کی. اور دفعہ 144 کا دور دور تک کہیں ممکنات میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی کہ شاید دفعہ 144 لگ جائے. اسی ہفتے کے اندر نارووال میں جو ہے مریم نواز صاحب نے جلسہ کیا, ایک اچھا جلسہ انہوں نے کیا. ابھی گزشتہ 2 دن قبل جو ہے وہ ڈی جی خان کی تحصیل کوٹ چٹھا کے اندر جو پاکستان کے وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب, انہوں نے جلسہ کیا. تو جب حکومتی جماعت جلسہ کرتی ہے تو انہیں اجازت ہوتی ہے. جب اپوزیشن اس بات کی گزارش کرتی ہے کہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے, جو کہ اپوزیشن کا زیادہ حق ہوتا ہے یہ جلسے جلوس کرنے کا, حکومت کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے. اب سی ایم صاحبہ جو ہیں یا پی ایم صاحب جو ہیں, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آئے ہفتے جلسے کرتے پھریں. ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا نا, وہ انہوں نے میٹنگز کرنی ہوتی ہیں, کیبنٹ میٹنگز اور صوبائی کی, فیڈرل کی, پروجیکٹس دیکھنے ہوتے ہیں, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو یہ حق ہوتا ہے اپوزیشن کا جلسے کرنا, لیکن اپوزیشن کو اجازت ہی نہیں ہے پنجاب کے اندر جلسے کرنے کی. دوسری جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر چھاپے مارے جاتے ہیں لوگوں کے گھروں کے اوپر. ایک واقعہ رحیم یار خان کا ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, انتہائی افسوسناک واقعہ کہ وہاں پر ایک پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے, یوتھ سے ان کا تعلق ہے, ان کے گھر کے اوپر ریڈ کیا پولیس نے, اور اتنے برے طریقے سے ریڈ کیا کہ ان کی مسز تھی اور ان کا مس کیریج ہو گیا اس دھکم پیل کے اندر, اس ریڈ کے اندر. تو ان کی میڈیکل رپورٹ بھی سامنے ہے. اب وہ میں یہاں پر کیا چلاؤں, وہ بات بڑی دلخراش ہے. اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں. منڈی بہاؤدین کے اندر جو بھٹی برادرز ہیں, ان کی فیملی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن 2 دن قبل جو ہے وہ ان کا ڈیرا توڑ دیا گیا. ان کی شاید وہ 300 ایکڑ کے قریب جو ہے وہ ان کی چاول کی فصل تھی, اس کو خراب کر دیا گیا. ان کے رپورٹ کیا گیا ہے کہ ان کی جو 150 کے قریب جو گائے بھینسیں تھیں ان کے ڈیرے کے اوپر, وہ انتظامیہ کھول کے لے گئی ہے. پھر وہاں پر منڈی بہاؤدین میں ایک اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے, میجر ریٹائرڈ ظفر گوندل, ان کے ڈیرے کے اوپر چھاپا مارا گیا, ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا. اور پنجاب میں آئے روز اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں. صرف جو مرکزی قیادت ہے, ممبر صوبائی اسمبلی یا نیشنل اسمبلی, صرف ان کے گھر پہ ہی نہیں, بلکہ جو ووٹر سپورٹر ہیں, جو ایکٹیوسٹ ہیں, جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, جو نوجوان ہیں, جو یوتھ ہے پاکستان تحریک انصاف کی, ان کے گھروں میں بھی اس طرح کے چھاپے مارے جاتے ہیں. تو یہ کیا پیغام دے رہی ہے موجودہ حکومت اور طاقتور لوگ, ایک بہت بڑی تعداد ہے پاکستان کے لوگوں کی, پنجاب کے اندر خصوصاً, ان کا کیا ذہن بنایا جا رہا ہے, ان کا کیوں اتنا خلاف کیا جا رہا ہے. شاید اس کے اوپر کوئی نہیں سوچتا, اس کا جواب بھی شاید موجودہ حکومت کے پاس نہیں ہوگا. لیکن یہ طے ہے کہ اپوزیشن کو پنجاب کے اندر جلسہ جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہے. حکومت جب چاہے وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں, جلسہ بھی کر سکتے ہیں, اجازت بھی مل سکتی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے. تو اس کو ہم نو گو ایریا ہی کہہ سکتے ہیں نا, جب اپنے گھر میں کوئی نہیں جا سکتا, اپنے سیاسی ڈیرے کے اوپر کوئی نہیں جا سکتا, اپنے حلقے کے اندر کوئی نہیں جا سکتا, تو وہ نو گو ایریا بن جاتا ہے. تو یہ صورتحال ناظرین پنجاب کے حوالے سے. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی قیادت اس حوالے سے کیا حکمت عملی اپناتی ہے. پھر جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے. ان تینوں موضوعات کے اوپر بات کرنا ضروری تھی, جو تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں. آپ بھی اپنے قیمتی فیڈ بیک سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنے پر میزبان عزیز شاہ نور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.